बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनको सुनने के लिए आपके कान तरसते रहते हैं। वो अल्फाज जिनको सुनने से जल तरंग से बज उठें, वो जो कभी एक बार नहीं तो दिल चाहे कि बार बार सुनते ही चले जाएं। लेकिन ये भी एक कड़वी हकीकत है कि कुछ ऐसे अल्फाज भी होते हैं जिन्हें सुनने से हमें सख्त चिढ़ होती है। हमारी शदीद ख्वाहिश होती है कि ये अल्फाज कभी ना सुनना पड़ें, लेकिन तजर्बा कहता है जिस चीज़ की आप ख्वाहिश करें वो आपको कम ही मिला करती है। जिससे आप जान छुड़ाना चाहें वो घूमकर आपके सामने आ खड़ी होती है। मेरे साथ भी आजकल ऐसा ही हो रहा था और इस वक्त तो मैं सर से पैर तक सिलक कर रह गया जब चपरासी ने तीसरी बार मेरी मेज़ पर आकर कहा, आपको बॉस ने बुलाया है। जी हाँ दोस्तों, यही है वो मनहूस अल्फाज जिन्हें सुनने से मुझे सख्त चिढ़ थी। और शोमेई किस्मत देखिए कि रोज़ाना कई बार ये अल्फाज मुझे सुनना पड़ते थे। ये अल्फाज मेरे लिए पिघले हुए शीशे की मानद थे। आपको यकीनन अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरा बॉस किस किस्म का होगा और उससे मेरे किस किस्म के रवाबित होंगे। चलिए मैं खुद ही वजाहत किए देता हूँ। मेरा बॉस एक रिवायती बॉस था जिसकी नज़र में उसके सिवा सभी निकम्मे और कामचोर थे। कभी किसी को अपने कमरे में बुलाने का बुनियादी मकसद उसे जलील करना ही होता था, माँ सिवाय इन चंद खुशामदी चमचों के जो बॉस की शर्ट पर लगे सालन के धब्बे की भी तारीफ करते नहीं थकते थे। ये लोग बॉस की नज़र में बहुत ही अच्छे थे। बदकिस्मती से इन लोगों में मैं शामिल नहीं था, लिहाजा दिल ही दिल में अपनी किस्मत को कोसता हुआ चपरासी के पीछे चल पड़ा। जब मैं बॉस के कमरे में दाखिल हुआ तो वो शदीद मसरूफ़ नज़र आ रहा था। मेज़ पर फाइलें खुली थीं और वो फ़ोन पर किसी को डांटने में मसरूफ़ था। मैं खामोशी से उसकी मेज़ के सामने जाकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद उसने फ़ोन पटका और मुझे सामने देखकर चौंक पड़ा। तुम कैसे आए? उसने चौंक कर सवाल किया। दरवाजे से, मैंने बेजारी से जवाब दिया। मेरा मतलब है कि क्यों आए हो? उसने झंझलाकर पूछा। आपसे मिलने, मैंने कहा। मुझसे मिलने? मैंने दावत पर मदऊ किया था तुम्हें, उसने भुनाकर कहा। वो दरअसल चपरासी ने बताया था कि आपने बुलाया है, मैंने डरते डरते कहा। तुम हसन हो? उसने फिर चौंक कर पूछा। नहीं बॉस, मैं एहसान हूँ, मैंने अदब से जवाब किया। तो फिर मेरी मेज़ पर क्या कर रहे हो? उसने ज़ोर से मेज़ पर मुक्का मारकर कहा। बॉस, मुझे तो उस चपरासी ने पैगाम दिया था इसलिए, मैंने हिचकिचाते हुए कहा। चपरासी कोई भी नाम लेगा तो क्या तुम बेवकूफ़ी की तरह दौड़ते हुए मेरे कमरे में घुस जाओगे? तुम्हें न दरवाज़ा नॉक करने की ज़रूरत है, न इजाज़त लेने का तकल्लुफ़। लगता है कि तुम्हें आदाब छूकर नहीं गुजरे। बॉस ने दांत पीसते हुए मेरी ज़लालत का आगाज़ कर दिया था। मैं तो हमेशा पूछ कर ही आता था बॉस, मगर पिछली माहाना मीटिंग में आपने ऐलान किया था कि आप भी हमारी तरह कंपनी के एक मुलाजिम हैं, कोई फ़िरौन नहीं, और आपके ऑफिस के दरवाजे हमारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। मैंने डरते डरते बॉस से कहा। अच्छा, तो अब तुम मेरी रहमदिली और दोस्ताना तबीयत का ये फ़ायदा उठाओगे? बॉस ने फ़ौरन पैंतरा बदलते हुए कहा। ऑफिस के दरवाजे खुले होने का ये मतलब नहीं है कि जब जी चाहे मुंह उठाकर बगैर पूछे ऑफिस में घुस जाओ, उसने सद लहजे में कहा। तो मैं बेबसी से खड़ा बॉस की शक्ल देखने लगा। आज तो मेरी इतनी बेइज्जती हुई थी और इस बेइज्जती के बदले में बजाय माफ़ी मांगने के बॉस ने मुझे ढेर सारा काम दे दिया था जो मैं रात गए तक निपटाता रहा। रात गए तक बस का मिलना मुहाल था। दूसरा, रिक्शा टैक्सी वगैरह करने से जेब पर पड़ने वाला बोझ इस्तात से बाहर था, इसलिए मैं तकरीबन रोज़ ही आधा घंटा पैदल चलकर घर आता था। कभी किस्मत से रास्ते में कोई बस मिल जाती तो ठीक, वरना फिर यूं ही आ जाता था। मैं थका हारा घर पहुंचा तो सब सो चुके थे। मेरी बीवी आमना आंखों पर बाजू रखे लेटी थी, लेकिन वो अब तक मेरे इंतज़ार में सोई नहीं थी। मुझे घर में दाखिल होता देखकर वो उठ गई। आ गए आप? मुंह हाथ धो लें, कपड़े बदल लें, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। मैं बाथरूम में घुसा तो मुंह हाथ धोने की बजाय नहाने बैठ गया। थकन ही इतनी शदीद हो रही थी कि सोचा नहाने से कुछ फ़र्क पड़ जाएगा। खाना खाते हुए मैंने अपने 2 फूल से मासूम बच्चों को देखा जो दुनिया माफिया से बेखबर गहरी नींद में खोए हुए थे। मुझे सिर्फ छुट्टी के दिन ही इनसे मिलना नसीब होता था। सुबह काम पर निकलते वक्त वो सो रहे होते और वापसी के वक्त भी सो चुके होते। रह रह कर मुझे बॉस की बेइज्जती याद आ रही थी। मैंने जब से होश संभाला था यही कुछ देखता सुनता आ रहा था।
غریب کا بچہ ہونے کی وجہ سے ماں باپ میری نشو و نما پر کوئی خاص توجہ نہیں دے سکے۔ میری جسمانی صحت شروع سے ہی کمزور تھی، دماغ بھی ایسا خاص نہیں تھا۔ مجھ سے ہر کوئی چڑھتا تھا، میں ہر جماعت میں فیل ہو جاتا تھا۔ مشکل سے میں نے میٹرک پاس کیا، کالج جانا چاہتا تھا، مگر اسکول میں دوسرے بچوں کی حقارت بھری نظریں اور تن آمیز فکرے اکثر میرے کانوں میں گونجتے رہتے تھے۔ تعلیم ادھوری ہونے کی وجہ سے مجھے دکانوں اور بچت بازاروں میں سیلز مین کا کام کرنا پڑا۔ ابا میاں ریٹائر ہو چکے تھے اور تنہائی کا شکار تھے۔ ان کی فرمائش پر میری پھوپھی نے بھاگ دوڑ کر میرا رشتہ آمنہ سے طے کر دیا۔ کچھ عرصے بعد میری شادی سادگی سے آمنہ کے ساتھ ہو گئی تھی۔ میری برباد زندگی میں اگر کوئی اچھا کام ہوا تھا تو وہ آمنہ سے میری شادی تھی۔ اس نے مجھے محرومیوں اور ناکامیوں سمیت دل سے اپنایا تھا، ہر موقع پر سہارا دیا۔ جب میں کہیں ٹھوکر کھا کر گرا تو اس نے قدم قدم پر میرا ساتھ دیا۔ مجھے شدت سے اس بات کا بھی احساس تھا کہ میں اسے کچھ نہیں دے پایا تھا۔ عورت کو ایک مضبوط شوہر کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ میرا سہارا تو وہ خود تھی۔ انہی سوچوں میں گم نہ جانے کب میں کھانا کھانے کے بعد سو گیا۔ آنکھ کھلی تو میری پلکیں بوجھل تھیں اور درد کی وجہ سے جسم کا انگ انگ ٹوٹ رہا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی لیٹا رہا، آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتا رہا۔ ذرا نیند دور ہوئی تو میں نے کمرے کی کھڑکی پر نظر ڈالی۔ تیز روشن دھوپ کھڑکیوں کی جالیوں سے چھن چھن کر کمرے میں پھیل رہی تھی۔ کمرے میں ایسی جگمگاتی دھوپ کو آتا دیکھ کر مجھے کچھ فرحت محسوس ہوئی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا، کہیں مجھے دفتر سے دیر تو نہیں ہو گئی۔ میں نے پھرتی سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر شاید نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے دماغ اور جسم پوری طرح مستعد نہیں تھا۔ نتیجتاً اٹھتے اٹھتے دھپ سے دوبارہ بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ اسی وقت آمنہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اٹھ گئے آپ؟ رات کو کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ نیند میں بڑبڑاتے رہے، بخار بھی تھا آپ کو؟ آمنہ نے فکر مند لہجے میں کہا۔ ایک دن اب چھٹی کر لیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ مگر اگلے دن آفس کے ٹیبل پر قیامت میرا انتظار کر رہی تھی۔ میرے نام ایک وارننگ لیٹر تھا، جس کے تحت 3 روز کے لیے مجھے نوکری سے معزول کر دیا گیا تھا اور اگلی بار غیر اعلانیہ چھٹی کی صورت میں نوکری سے برخاست کرنے کی دھمکی بھی تھی۔ میں کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح وہ لفافہ پکڑے باہر نکل آیا۔ سڑک پر پہنچ کر میں نے ادھر ادھر دیکھا، میرا گھر جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ میں بغیر کسی ارادے کے مرے مرے قدموں سے فٹ پاتھ پر چلنے لگا۔ میرا دفتر آئی چندریگر روڈ پر واقع سینکڑوں دفاتر میں سے ایک تھا۔ میں بوجھل قدموں سے چلتا چلتا ایک پل تک آ پہنچا۔ پل کے آس پاس عموماً آوارہ گردوں اور تفریح کے غرض سے آئے لوگوں کا رش لگا رہتا تھا، مگر اس وقت رش یہاں کم تھا۔ میرے ہاتھ میں موجود لفافہ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے لان تان کر رہا ہو۔ میں نے لفافہ ہاتھ سے چھوڑ دیا، اٹھتے ہوئے لفافے کو دور تک جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ میرا بھی دل چاہا کہ میں اس لفافے کی طرح ہلکا پھلکا ہو جاؤں، ساری فکروں سے آزاد ہو کر کہیں دور اڑ جاؤں۔ سوچتے سوچتے میری نظر گہرائی میں گرتے پانی پر جم گئی۔ یوں لگا جیسے پانی مجھے اپنی طرف بلا رہا ہو، جیسے کہہ رہا ہو آؤ مجھ میں سما جاؤ، چھوڑو یہ زندگی کے جھمیلے، پل سے کود جاؤ اور ختم کر دو یہ قصہ۔ جو زندگی تم جی رہے ہو یہ تو موت سے بھی بدتر ہے۔ تھوڑی سی ہمت کرو اور سارے دکھ تکلیفیں سب مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ میں کسی سحر زدہ معمول کی طرح پل کی ریلنگ پر آہستہ آہستہ جھکنے لگا۔ یوں لگا جیسے مجھے جھکتا دیکھ کر لہریں خوش ہو رہی ہیں۔ آ جاؤ احسان، بس اور جھکو، گھبراؤ مت، زیادہ تکلیف نہیں ہوگی، دائمی سکون، آرام ہی آرام، ہر فکر سے نجات، لہریں اچھل اچھل کر مجھ سے کہہ رہی تھیں۔ میں ان کی طرف جھکتا چلا جا رہا تھا۔ گھاٹے کا سودا کر رہا ہے تو؟ اچانک کہیں سے ایک آواز آئی اور میں بے اختیار چونک کر سیدھا ہو گیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، آس پاس کوئی نہیں تھا۔ میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، میرا دماغ مجھے روکنا چاہتا ہے، اسی لیے ایسی آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی ہیں۔ میں نے پھر حوصلہ کیا، دونوں ہاتھوں سے کودنے کا ارادہ کیا۔ اگر زندگی اتنی بیکار ہے تو مجھے بیچ دے۔ اس بار آواز قدرے گہری تھی۔ میں نے بوکھلا کر اپنے پیروں کے آس پاس دیکھا۔ میری نظر اس مجہول سے شخص پر پڑی جو میرے قریب ہی فٹ پاتھ پر دیوار سے ٹیک لگائے اطمینان سے بیٹھا تھا۔ نہ جانے وہ یہاں کب آیا تھا، اس کے انداز سے یوں ظاہر ہوتا تھا جیسے وہ کافی دیر سے یہیں براجمان ہو۔ میں نے اس پر ایک نگاہ ڈالی، بڑھے ہوئے بے ترتیب بال، الجھی ہوئی داڑھی، سیاہ ہونٹ، کیچڑ بھری میلی آنکھیں اور پھٹا پرانا لباس۔ مجموعی طور پر وہ کوئی پاگل یا نشے باز نظر آ رہا تھا۔ میں نے کراہت سے منہ پھیرا اور پلٹ کر واپس جانے لگا۔
پھر واپس جا رہا ہے اپنی پھوٹی قسمت لے کر، پھر اسی ناکام زندگی کو گھسیٹتا پھرے گا۔ اس نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ میں نے پلٹ کر الجھن بھری نظروں سے اس فقیر نما شخص کو دیکھا۔ تیرا وقت بدل رہا ہے، اب کہ غلط فیصلہ کیا تو بڑھاپے تک حالات کے بھنور میں چکر کھاتا رہے گا، نہ جیے گا نہ مرے گا۔ اس نے میری طرف انگلی اٹھا کر کہا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس فقیر نما شخص کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے سامنے پہنچ کر میں اکڑوں بیٹھ گیا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تم کیا کہہ رہے ہو، میں نے بظاہر انجان بنتے ہوئے کہا۔ تو پھر واپس کیوں آیا ہے؟ مجھے آزما رہا ہے؟ اس نے اپنی پیلی پیلی آنکھوں سے مجھے گھورا۔ نہیں، میں تو بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے ابھی جو کچھ کہا اس کا مطلب کیا ہے، میں نے کہا تو وہ مسکرانے لگا۔ تیری زندگی سے مصیبتیں چمٹی ہوئی ہیں، تو ان مشکلوں کو اپنی زندگی سے الگ نہیں کر پا رہا، اسی لیے زندگی کو ہی ختم کرنے چلا تھا۔ لیکن تو نہیں جانتا تیرا نصیب بدل سکتا ہے، بلکہ وہ وقت آ چکا ہے، پر تو نصیب بدلنے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے۔ اب یہ تیری مرضی ہے کہ تو کیا چاہتا ہے، میں نے اپنی گردن کھجاتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیوں گھما کر پہیلیوں کی طرح بات کر رہے ہو؟ میں پریشان آدمی ہوں، مجھے سیدھی طرح بتاؤ کہ میری قسمت کیسے بدلے گی، میں نے جھلا کر کہا۔ ہاں مورکھ، اس نے نعرہ مار کر کہا، دنیا تیرے پیروں میں جھکے گی، جو چاہے گا پائے گا، پاتال سے نکل کر آسمان تک پہنچ جائے گا، ان سب کے بدلے میں کیا دے گا؟ اس نے میری طرف جھک کر کہا۔ گو اس کی اس طرح قریب آنے سے مجھے اس کے جسم سے اٹھنے والی بدبو بھی شدت سے محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں نے اس کے باوجود اس کی باتوں پر غور کرنا مناسب سمجھا۔ بدلے میں کیا دوں؟ میرے پاس دینے کو ہے ہی کیا؟ میں نے حیران ہو کر کہا۔ جان تو دے سکتا ہے نا، ویسے بھی تو میں نہیں جا رہا تھا، تو مجھ سے زندگی کا سودا کر لے، بدلے میں دنیا جہاں کے عیش لے جا۔ اس نے اپنی پیلی اور گلیز آنکھیں میری آنکھوں میں ڈالتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیسے زندگی دے دوں؟ تمہارے سامنے مر جاؤں؟ پھر میری قسمت کیسے بدلے گی؟ میں نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو واقعی بڑا مورکھ ہے، اس نے پھر سے کہا لگایا۔ جو تو چاہے گا تجھے ملے گا، بدلے میں تجھے وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ اس کی بات سن کر میں چونک پڑا۔ نہ بابا نہ، کل کو تم کہو گے کہ ڈاکہ ڈالو، قتل کرو، کہیں بم لگاؤ، یہ سب کرنے کی مجھ میں نہ طاقت ہے اور نہ ہی ہمت، میں نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ تو بڑا ہی بدھو ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم خود وقت کے فیصلے بدلنے پر قادر ہیں، تجھے صرف وہی کرنا ہوگا جو تیرے بس میں ہے، اور اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو جا دفع ہو جا، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ معاف کرنا بابا، میرا یہ مطلب نہیں تھا، لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ تم خود تو سڑک پر بیٹھے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی ایسی طاقت ہوتی تو پہلے اپنے لیے کچھ کرتے، میں نے گڑبڑا کر جو منہ میں آیا کہہ دیا، لیکن میری بات کا اس پر الٹا اثر ہوا۔ اپنا غصہ بھول کر زور زور سے ہنسنے لگا، ہنستے ہنستے زمین پر گر گیا اور فٹ پاتھ پر مکے مارنے لگا۔ میں پاگلوں کی طرح سے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد اس کی ہنسی رکی، دوبارہ سیدھا ہو کر بیٹھا اور بولا، تجھے لگتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے؟ ارے اندھے، دنیا ہمارے قدموں میں پڑی ہے، ہم خود دنیا کو لات مار کر گھوم رہے ہیں، یہ دیکھ۔ اتنا کہہ کر اس نے فٹ پاتھ سے چند کنکر اٹھائے اور میرے سامنے اپنی ہتھیلی پر کر دیے۔ تو جانتا ہے ان کی قیمت کیا ہے؟ اس نے جنونیوں کی طرح پوچھا۔ کچھ بھی نہیں ہے، بیکار پتھر ہیں، میں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ یہ پتھر تیرے لیے ہیں، ہمارے لیے کوئی قید نہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے مٹھی بند کی اور ایک ایک کر کے پتھروں کو مٹھی سے گرانا شروع کر دیا، لیکن یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں کہ مٹھی سے گرنے والے پتھر اب چمکتے دھمکتے سونے کی ڈلیاں تھیں۔ ان کی تعداد اور شکل ویسی ہی تھی جیسی ان پتھروں کی۔ مٹھی خالی ہوتے ہی اس نے ہاتھ چھوڑا اور تمسخرانہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ آ گیا یقین میری طاقت کا، یا کچھ اور دیکھے گا؟ اس نے مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا۔ نہیں بابا، مجھے معاف کر دو، میں بڑا مایوس اور ناکام انسان ہوں، میری قسمت ہی خراب ہے، اسی لیے ایسی بات کر بیٹھا۔ میں بے اختیار اس کے قدموں میں جھک گیا۔ اچھا چل، اب زیادہ باتیں نہ کر، اس نے اپنے ہاتھوں سے مجھے دھکیلتے ہوئے کہا۔ میرے لیے کیا حکم ہے بابا؟ میں نے عقیدت سے کہا۔ کیا اپنا نصیب بدلنا چاہتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں بابا، میں نے جواب دیا۔ بدلے میں زندگی کا سودا کرنے کو تیار ہے؟ اس نے میری آنکھوں میں جھانک کر پوچھا۔ تو پھر آج سے 3 روز بعد آدھی رات کو یہیں اسی جگہ آ جانا، خبردار اگر کسی سے اس کا ذکر کیا
ٹھیک ہے بابا، آپ کا جو حکم میں آ جاؤں گا۔ چل اب دفع ہو جا، اس نے حقارت سے کہا۔ میں فوراً اٹھ کھڑا ہو گیا۔ اور ہاں، یہ بھی لیتا جا، میرے لیے یہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ اس نے سونے کی ڈلیوں کی جانب اشارہ کیا۔ خوشی اور حیرت کے مارے میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ کیا واقعی یہ لے جاؤں؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ اس نے کچھ کہنے کی بجائے بیزاری سے ہاتھ ہلایا، جیسے کہہ رہا ہو جو کرنا ہے کر لو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے سونے کی ڈلیاں اٹھائیں اور جیب میں ڈال کر واپس مڑ گیا۔ میری حالت عجیب تھی، میرے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، میرا دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا، لیکن ان سونے کی ڈلیوں کی خوشی پھر غالب آ گئی۔ بار بار اپنی جیب کو تھپکتا اور ان ڈلیوں کی موجودگی کا احساس کرتا۔ میں اس قدر خوش تھا کہ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ کب پیدل چلتے چلتے گھر پہنچ گیا۔ گھر کا دروازہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ تقریباً 20 کلومیٹر کا فاصلہ تھا جو میں نے پیدل طے کیا اور مجھے تھکن کا ذرا بھر احساس نہیں ہوا۔ میں نے گھڑی پر نگاہ ڈالی تو شام کے 4 بج رہے تھے۔ آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی۔ سامنے سے میری بیوی نکل آئی۔ خیریت تو ہے نا؟ آج آپ اتنی جلدی گھر آ گئے؟ آفس میں کسی نے کچھ کہا تو نہیں؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں بھائی، باس کا موڈ آج اچھا ہی تھا۔ میری طبیعت کا سن کر اس نے حال پوچھا اور مجھے جلدی گھر جانے کی اجازت دے دی۔ میں نے فوراً ہی بہانہ گھڑتے ہوئے کہا۔ گھر آ کر میں نے سب سے پہلے آرام کیا اور سونے کی وہ ڈلیاں احتیاط سے اپنے تکیے کے نیچے چھپا دیں۔ شام کی چائے پینے کے بعد سونے کی ڈلیاں بیچنے کے لیے نکل پڑا۔ احتیاطاً صرف ایک ڈلی جیب میں رکھی تھی اور باقی کپڑوں کی پیٹی میں چھپا دی تھیں۔ 1 گھنٹے بعد جب گھر لوٹا تو میری دونوں جیبیں نوٹوں سے بھری ہوئی تھیں۔ دل خوشی سے ناچ رہا تھا۔ اس بارے میں نے اپنی بیوی کو کچھ نہیں بتایا۔ میں سیدھا طارق روڈ پہنچ گیا۔ طارق روڈ آ کر میں نے بے پرواہی سے ایک نوٹ ٹیکسی ڈرائیور کی گود میں پھینکا اور آگے بڑھ گیا۔ طارق روڈ پر کئی شاپنگ سینٹر تھے جو دیدہ سے ملبوسات کے لیے مشہور تھے۔ دکانوں کو تاکتا جھانکتا آگے بڑھتا گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں نے اپنی بیوی کے لیے 10,000 کے ملبوسات خریدے تھے۔ باقی گھر کے لوگوں کے لیے بھی تقریباً کچھ نہ کچھ خریدا ہی تھا۔ میں نے ٹیکسی سوسائٹی کے ایک معروف ریسٹورانٹ کے سامنے رکوائی اور گھر کے لیے کھانا پیک کروایا۔ جب میں گھر کے دروازے پر آیا تو میرے دونوں ہاتھوں میں بڑے بڑے شاپنگ بیگ تھے۔ آمنہ نے مجھے اس طرح دیکھا تو آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اتنا سب کچھ آپ کہاں سے لائے ہیں؟ حیرت کی شدت سے اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ اب ہماری مفلسی کے دن ہوا ہو گئے ہیں۔ آج اسی خوشی میں ہم کھائیں پیئیں گے اور عیش کریں گے۔ میں نے سارے شاپنگ بیگ بستر پر ڈھیر کرتے ہوئے کہا۔ کیا کوئی لاٹری وغیرہ کھل گئی ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ بیٹھو بتاتا ہوں، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سامنے بستر پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے بیٹھ گئی۔ میں نے ایک جاننے والے سے نوکری کا کہہ رکھا تھا۔ آج دفتر سے واپسی پر میری ملاقات ایک سیٹھ سے کرائی جو دبئی سے آیا ہے اور یہاں بہت بڑی فیکٹری کھول رہا ہے۔ میرے تجربے اور لگن سے متاثر ہو کر اس نے اپنے پاس مینیجر رکھ لیا ہے، بڑی شاندار تنخواہ کی پیشکش کی ہے، معاہدہ کیا ہے اور اس نے آدھی تنخواہ ایڈوانس دے دی ہے۔ تبھی تو میں اتنی ساری چیزیں لایا ہوں اپنی پیاری بیوی کے لیے، میں نے خوش آمدی لہجے میں اسے کہا تھا۔ آمنہ تعجب اور بے یقینی سے میری بات سنتی رہی، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ خدایا تیرا شکر ہے تو سب کی سنتا ہے، آج تو نے ہمارے صبر کا پھل دے دیا۔ وہ میرا ہاتھ آنکھوں سے لگا کر رونے لگی۔ دل ہی دل میں شرمندگی محسوس کر رہا تھا، مگر فی الحال اسے سچ بتانا مناسب نہیں تھا۔ آپ یہیں بیٹھے، میں 2 شکرانے کے نفل ادا کر کے آتی ہوں۔ وہ اچانک اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے سارے شاپنگ بیگ اٹھا کر بستر سے میز پر رکھے، خود بستر پر نیم دراز ہو گیا۔ اسے جھوٹ بول کر کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر میری مجبوری تھی۔ اس رات ہم سبھی نے پہلی بار چائنیز کھانا کھایا تھا، پھر ہم سب نے نئے کپڑے بھی پہن رکھے تھے۔ لباس نیا اور اچھا ہو تو پہننے والا خود کو بہت اچھا محسوس کرتا ہے، کم از کم اس وقت ہمارے جذبات یہی تھے۔ اگلے روز میں نے اپنے اور آمنہ کے لیے نیا موبائل فون خریدا، کمرے میں ایک ٹیلی ویژن سیٹ اور ایئر کنڈیشنر بھی لگوا لیا تھا۔ قصہ مختصر 3 روز بعد میں حسب وعدہ آدھی رات کو اسی جگہ پہنچ گیا جہاں وہ فقیر ملا تھا۔ میں وہاں پہنچ کر ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ کسی نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا تو وہی فقیر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ مزے لگ گئے نا تیرے؟ تجھے تو زندگی کا لطف آ جائے گا، ابھی تو نے دیکھا ہی کیا ہے، چل میرے پیچھے آ جا۔ وہ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر آگے بڑھ گیا۔ میں خاموشی سے اس کے پیچھے ہو لیا۔ فقیر تیز تیز قدموں سے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔
میرے لیے اس کی رفتار کا ساتھ دینا مشکل ہو گیا۔ وہ مختلف سڑکوں اور گلیوں سے گھومتا ہوا ایک علاقے میں پہنچا جہاں ہر طرف کباڑ اور ٹوٹی ہوئی چیزیں بکھری تھیں۔ فقیر کباڑ اور کوڑے کرکٹ سے ہوتا ہوا ایک احاطے کے سامنے جا پہنچا جس کے درمیان بانس لکڑی سے بنا ایک سالوں پرانا دروازہ موجود تھا۔ فقیر نے دروازے کو دھکیلا اور اندر بڑھتا چلا گیا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اندر جانے سے ہچکچاہٹ سی محسوس ہوئی، مگر پھر میں ہمت کر کے اس کے پیچھے گھس آیا۔ اگر عام حالات ہوتے تو کوئی بھی اس آدھی رات کو ایک انجان شخص کے ساتھ اس ویران اور پراسرار علاقے کا رخ نہ کرتا جہاں کسی کو جان سے مار دیا جائے تو پتہ بھی نہ چلے، مگر میں تو پہلے ہی زندگی سے تنگ آ چکا تھا۔ اب مجھے اس فقیر کی بات ماننے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ اس احاطے میں ہر طرف خاردار جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ فقیر چبوترے کے قریب زمین پر اطمینان سے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ اشارے سے مجھے بھی بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ برے ماحول میں عجیب ناگوار سی بو رچی ہوئی تھی، لگتا تھا جیسے آس پاس کوئی چوہا وغیرہ مرا ہوا ہے۔ کیا تجھے اپنے بارے میں سب معلوم ہے؟ ظاہر ہے میری زندگی ہے تو مجھے پتہ ہی ہوگا نا۔ تجھے معلوم ہے کہ تیری پیدائش کیسے ہوئی تھی؟ اس نے دوسرا سوال کیا۔ کیا مطلب؟ جیسے سب کی ہوتی ہے ویسے ہی ہوئی ہوگی، میں نے حیران ہو کر کہا۔ اندھیرے میں فقیر کے زرد دانتوں کی جھلک دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ مسکرا رہا ہے۔ تو چاند گرہن کی رات پیدا ہوا تھا، وہ بھی اس وقت جب پورا چاند گرہن تھا۔ تیری ماں تجھے جنم دینے سے پہلے مر چکی تھی۔ بہت دیر تک اپنی مردہ ماں کے پیٹ میں رہنے کے بعد ڈاکٹر نے پیٹ کا آپریشن کر کے تجھے نکالا۔ اس وقت ایک جھٹکے سے تیری ماں کی سانس رکی اور پھر چل پڑی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ہزاروں میں سے ایک کیس ایسا ہو جاتا ہے کہ مریض کی سانس اور دل کی دھڑکن اس وقت مدھم ہو جاتی ہے کہ اسے مردہ سمجھ لیا جاتا ہے، مگر بعد میں الیکٹرک شاک کی مدد سے یا اتفاقیہ جھٹکے سے نبض دوبارہ چل پڑتی ہے۔ اس کیس میں ایسا ہی ہوا، لیکن اس طرح کافی دیر مردہ پیٹ میں رہنے سے تیری جسمانی اور ذہنی اعضاء بہت سست اور کمزور ہو گئے تھے۔ پھر چاند گرہن کی نحوست تجھ پر طاری ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ تو آج ہر طرح سے ناکام اور منحوس چلا رہا ہے۔ تیری اس نحوست کو تجھ سے دور کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ فقیر بولتا چلا گیا اور میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ ساتھ کچھ منتر پڑھنے کا کہا۔ جب میں منتر پڑھ چکا تو وہ اچانک گویا ہوا، اب اٹھو اور اس چبوترے پر بیٹھ جاؤ۔ میں خاموشی سے اٹھ کر چبوترے پر بیٹھ گیا۔ اس نے کسی عجیب سے صفوف سے میرے گرد ایک دائرہ سا بنایا، میرے سامنے ایک پرانا سا کانسی کا پیالہ رکھ دیا۔ اپنا ہاتھ اس پیالے کے اوپر لا، اس نے حکم دیا۔ میں نے خاموشی سے ہاتھ بڑھایا۔ اس نے اپنے لبادے سے ایک خنجر نکالا اور میرے انگوٹھے پر کٹ لگا دیا۔ تکلیف کی شدت سے میری آنکھوں سے آنسو نکل آ گئے۔ میری انگلی سے خون بہہ رہا تھا، قطرہ قطرہ خون پیالے میں ٹپکنے لگا۔ اب تجھے مسلسل یہ منتر پڑھنا ہے اور اس وقت تک اس کا ورد بند نہ کرنا جب تک یہ خون سے بھر نہ جائے۔ وہ خود زمین پر بیٹھ گیا اور مجھے دیکھنے لگا۔ میں کسی نہ کسی طرح درد کی شدت کو ضبط کرتے ہوئے منتر پڑھنے لگا۔ پھر میرے بازو شل ہو گئے اور میری آنکھوں کے گرد اندھیرا چھانے لگا۔ زبان لڑکھڑانے لگی، مگر میں جھومتا جاتا منتر پڑھنے میں مشغول رہا۔ نہ مجھے منتر کی گنتی یاد تھی اور نہ یہ نظر آ رہا تھا کہ پیالے میں خون کتنا بھرا۔ فقیر نہ جانے کس طرح کٹ لگایا تھا کہ خون رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں نیم بے ہوشی کے عالم میں منتر پڑھ رہا تھا۔ اچانک مجھے اپنے ہاتھ پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ بس کر، کام ہو گیا۔ فقیر کی آواز مجھے کسی کنویں کی تہ سے آتی محسوس ہوئی۔ میں کچھ کہے بغیر وہیں ایک طرف لڑک گیا۔ کچھ دیر بعد مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو زمین پر لیٹا ہوا پایا۔ اٹھ جا، بس کر، قسمت کی دیوی تجھ پر مہربان ہو گئی ہے۔ فقیر کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ میں کراہتا ہوا کوہنیوں کے بل اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں اس چبوترے پر لیٹا ہوا تھا جہاں کچھ دیر پہلے فقیر منتر پڑھ رہا تھا۔ فقیر نے اپنی جھولی میں سے کوئی پتھر نکالا اور اسے خون سے بھرے ہوئے اس پیالے میں ڈبو دیا۔ اس کے بعد فقیر نے کھڑے ہو کر اپنی ایک ٹانگ اٹھا لی، دونوں ہاتھ جوڑ کر سر سے بلند کر لیے، ساتھ ہی زور زور سے کسی اجنبی زبان میں کوئی منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کی آواز سے میرا دل ہولنے لگا۔ وہ کسی جنونی شخص کی طرح زور زور سے چلا کر منتر پڑھ رہا تھا۔ اچانک میری نظر پیالے پر پڑی تھی جس میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں پیالے سے باقاعدہ شوں شوں کی آوازیں نکلنے لگیں، جیسے گرم لوہے پر کوئی پانی ڈال رہا ہو۔ میں خوفزدہ نظروں سے پیالے کی طرف دیکھتا رہا۔ اچانک ایک تڑخا سا ہوا
اور پیالہ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ ساتھ ہی فقیر نے منتر پڑھنا بند کر دیا۔ میں حیرت زدہ نظروں سے پیالے کی طرف دیکھنے لگا، کیونکہ پیالے میں اب خون کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس کے جتنے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے سب خشک تھے، البتہ وہ پتھر اسی طرح پیالے کے درمیان موجود تھا۔ اسے اٹھا لے، یہ تیری قسمت کی چابی ہے، فقیر نے بلند آواز میں کہا تو میں نے الجھن کے عالم میں وہ پتھر اٹھا لیا۔ اس پتھر کو ہاتھ میں لیتے ہی مجھے احساس ہوا کہ اب تک جسے میں پتھر سمجھ رہا تھا دراصل وہ ایک چھوٹی سی مورتی ہے جس کے ابھرے ہوئے خد و خال کو محسوس کر سکتا تھا، البتہ اندھیرے کی وجہ سے اسے واضح دیکھ نہیں سکتا تھا۔ یہ اماوس کی ملکہ جوزا ہے، صدیوں میں ایک پر مہربان ہوتی ہے۔ لوگوں کی زندگیوں میں اماوس بدبختی، پریشانی اور تکلیف لاتی ہے، مگر تیرے لیے یہی اماوس سکون، دولت اور قسمت کے دروازے کھولے گی۔ جب تک یہ مورتی تیرے پاس رہے گی تجھے کامیابی ملے گی۔ اب اٹھ اور واپس جا اپنی نئی زندگی کی شروعات کر۔ فقیر کی آواز میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ میں سحرزادہ اسی مورتی کو دیکھ رہا تھا۔ فقیر کے خاموش ہونے کے بعد میں نے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، مگر یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ فقیر اپنی جگہ سے غائب تھا۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، لیکن آس پاس منجر زمین اور خاردار گھاس کے سوا کچھ موجود نہیں تھا۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اٹھا اور اس احاطے سے باہر نکلنے والے راستے کی طرف بڑھنے لگا۔ جب میں واپس سڑک پر پہنچا تو رات کی سیاہی مان پڑ چکی تھی اور اجالا پھیل رہا تھا۔ میرے جسم میں خون نکل جانے کی وجہ سے شدید کمزوری ہو رہی تھی، قدم اٹھانا مشکل تھا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اگر میرے پاس کوئی سواری ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اپنے قریب سے کار کی تیز بریکوں کی آواز سنائی دی۔ میں نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ایک سرخ رنگ کی بے حد خوبصورت اور قیمتی کار تھی، جس میں گاڑی کی طرح ہی ایک خوبصورت عورت موجود تھی۔ معاف کیجیے گا کہ کالونی کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے؟ اس نے مترنم لہجے سے کہا تو میں کھل اٹھا۔ اچھا، وہ کالونی تو میرے گھر کے قریب ہی ہے، میں بھی وہیں جا رہا تھا، میں نے حیرت سے کہا۔ ویری گڈ، تو کیا آپ میرے ساتھ چل سکتے ہیں؟ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، اس نے التجائی انداز میں کہا۔ اندھا کیا چاہیے دو آنکھیں، میں جھٹ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی کیا تھی، کوئی جادوئی کالونی تھی۔ اب سیٹ کی گدی میں میں تقریباً دھنس گیا تھا۔ گاڑی میں بہت دل فریب پرفیوم کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ اب نہ جانے یہ گاڑی میں رکھے ایئر فریشنر کی مہک تھی یا پھر عورت کے وجود سے اٹھتی ہوئی خوشبو۔ کیا آپ کو احمد کالونی جانا ہے؟ میں نے عورت سے سوال کیا۔ ہاں، قریب ایک ہیلتھ ہاسپٹل ہے، وہاں جانا ہے، اس عورت نے اسی طرح مترنم لہجے میں کہا تھا۔ ارے ہاں، وہ تو میرا دیکھا ہوا ہے، اسی ہسپتال کی پچھلی سڑک میرے گھر کو جاتی ہے، میں نے خوش ہو کر کہا۔ آپ نے تو میری مشکل آسان ہی کر دی، آپ بہت اچھے انسان ہیں، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا تو میں جیسے ہواؤں میں اڑنے لگا۔ ایسا حسین اتفاق پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ کہاں میں پیدل چلتا ہوا کسی سواری کی خواہش کر رہا تھا، اور کہاں یہ پری ذات مجھے اتنی شاندار گاڑی میں میرے ہی گھر کی طرف لے جا رہی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا، کہیں یہ اتفاق اس مورتی کی بدولت تو نہیں؟ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر مورتی کو ٹٹولا۔ بلا شبہ وہ اس مورتی کا کمال تھا کہ صرف میری شکل اور حلیہ دیکھ کر تو رکشہ ٹیکسی والے بھی رکے بغیر گزر جاتے تھے۔ میرا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ کیا میری قسمت واقعی مجھ پر مہربان ہو چکی تھی؟ انہی سوچوں میں گم ہم کافی آگے آ چکے تھے۔ او، آپ کا ہسپتال تو پیچھے ہی رہ گیا، میں نے حیرت سے اس عورت سے کہا۔ اب میں اتنی بھی بد اخلاق نہیں ہوں کہ اپنی منزل پر پہنچ کر آپ کو اپنے راستے میں چھوڑ دوں۔ میں نے اپنی جگہ دیکھ لی ہے، اب آپ کو گھر ڈراپ کر کے ہی واپس جاؤں گی، اس نے مسکرا کر کہا تو میں خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر میں گاڑی گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ لیجئے جناب، آپ کا گھر آ گیا، اس نے مسکرا کر کہا۔ بہت بہت شکریہ، میں نے عاجزی سے کہا۔ شکریہ ادا کرنے کا فرض تو میرا بنتا ہے، ویسے کیا میں اپنے محسن کا نام جان سکتی ہوں؟ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا نام احسان ہے۔ بہت خوب، میرا نام رمشا ہے، میں پچھلے ماہ کینیڈا سے آئی ہوں اور ہیلتھ ہاسپٹل میں میرے انکل ہڈیوں کے ڈاکٹر ہیں، کبھی مجھ سے ملنے کا دل کرے تو ان کی معرفت سے رابطہ کر سکتے ہیں، ویسے آپ کا گھر تو میں نے دیکھ ہی لیا ہے، اس نے الوداعی انداز میں ہاتھ لہرایا اور گاڑی بڑھا کر روانہ ہو گئی۔ میں اس کی باتوں کے خمار میں کھویا ہوا گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی مجھے اپنی قسمت سے کافی حساب کتاب وصول کرنے تھے۔ 3 ماہ میں بہت کچھ بدل گیا،
اپنے چھوٹے سے مکان سے نکل کر 400 گز کے خوبصورت بنگلے میں منتقل ہو گیا۔ سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہو رہا تھا۔ اب دنیا میری مٹھی میں تھی اور یہ سب کچھ اس اماوس کی مورتی کی بدولت تھا جو مجھے اس نامعلوم فقیر نے دی تھی۔ جب وہ مورتی میرے پاس ہوتی تو میرے منہ سے نکلا ہر لفظ اور میرے دل میں موجود ہر خواہش کسی نہ کسی کے ذریعے سے پوری ہو جاتی۔ آج میرے پاس جو کچھ تھا اس مورتی کی بدولت تھا۔ میں اس مورتی کو ہر وقت اپنے پاس چھپا کر رکھتا، اپنی جان سے بھی زیادہ حفاظت کرتا تھا۔ گھر سے نکلتے وقت میں لازمی طور پر اس کو اپنی جیب میں ڈال لیتا، گھر واپس آ کر اسے واپس حفاظت سے تجوری میں رکھ دیتا تھا۔ شب و روز بڑے عیش و آرام سے گزر رہے تھے۔ پھر ایک دن ایسا واقعہ ہوا کہ میرے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ اس روز میں اپنی گاڑی میں شاہراہ فیصل سے گزر رہا تھا۔ سگنل کی بتی سرخ ہوئی تو ڈرائیور نے گاڑی روک لی۔ اچانک میری نظر سڑک کی دوسری جانب موجود ایک بلند و بالا عمارت کے گیٹ پر پڑی۔ اس وقت گیٹ سے جو آدمی باہر نکل رہا تھا اسے میں اچھی طرح پہچانتا تھا۔ یہ وہی آدمی تھا جس کی کمپنی میں کبھی ملازم تھا، وہی شخص تھا جو صبح شام مجھے بلا بلا کر ذلیل کرتا تھا۔ اس کا برتاؤ یوں تھا جیسے میں کوئی ذات کا چھوت ہوں۔ اس وقت اس کے چہرے پر وہی رعونت موجود تھی، گردن اکڑی ہوئی تھی۔ اس وقت نظر پڑتے ہی تمام پچھلے سالوں کا منظر میری آنکھوں کے گرد گھومنے لگا۔ میرا چہرہ غصے کی وجہ سے تپنے لگا، کنپٹیاں سلکنے لگیں۔ اتنی دیر میں سگنل کی بتی سرخ ہو گئی اور گاڑی آگے بڑھ گئی، مگر میرا دماغ اب بھی وہیں اٹکا ہوا تھا۔ بے شک میرے پاس سب کچھ تھا، لیکن اس نے جو زیادتیاں میرے ساتھ کی تھی انہیں بھلانا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ اپنے آفس پہنچ کر کرسی پر بیٹھ کر میں اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ کتنا مزہ آئے اگر میرا باس بھی انہی حالات کا شکار ہو جائے جو کچھ عرصہ پہلے تک میں جھیلتا آیا تھا، یہ بھی پائی پائی کا محتاج ہو جائے، پھر میرے ہی پاس نوکری کرے، پھر میں اسے بتاؤں کہ ذلت کسے کہتے ہیں۔ میں نے جیب سے اماوس کی مورتی نکال کر سامنے میز پر رکھی اور عقیدت سے اس کے سامنے سر جھکا کر بولا، تجھے معلوم ہے میرے دل میں کیا ہے؟ میں اپنے باس کی تباہی چاہتا ہوں کہ وہ میرا ملازم بن جائے اور میں اس سے انتقام لوں۔ ابھی میں نے اتنا کہا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ چونک کر میز سے مورتی اٹھا کر جیب میں رکھ لی۔ یس کم ان، میں نے اونچی آواز میں کہا تھا۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور میری اسسٹنٹ بہت ساری فائلیں اٹھا کر اندر آ گئی۔ میں فائلیں دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ 2-3 روز بعد میرے مینیجر نے مجھے اطلاع دی کہ ریکارڈ کے مطابق خالی آسامی کے لیے اشتہار دے دیا گیا ہے اور اگلے ہفتے سے درخواستیں موصول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ مجھے اگلے ہفتے ان سے چنے گئے موزوں امیدواروں کا انٹرویو کرنا تھا۔ عموماً میرا مینیجر پہلے انٹرویو کر کے قابل امیدوار چھانٹ لیا کرتا تھا، مجھ تک صرف چیدہ لوگ ہی پہنچ پاتے تھے۔ بہرحال اگلے ہفتے سے انٹرویو کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ انٹرویو دینے کے لیے پہلا شخص اندر داخل ہوا تو میں بے اختیار چونک پڑا۔ ناصر احمد وہی میرا سابقہ باس تھا۔ کچھ روز پہلے ہی میں نے اسے دیکھا تھا، لیکن میرے باس میں اور اس ناصر احمد میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اس نے سستی سی قمیض پہن رکھی تھی، چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے۔ مجھ سے نظریں ملائے بغیر میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اسے اس حال میں دیکھ کر میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ میرا دل چاہا کہ میں ابھی فوراً جیب سے اماوس کی مورتی کو نکال کر چوم لوں، مگر کسی نہ کسی طرح اپنے جذبات پر قابو رکھا۔ بیٹھ جاؤ، میں نے حاکمانہ انداز میں کہا۔ وہ اسی طرح سر جھکائے بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کسی اچھی جگہ ملازمت کی ہے؟ میں نے اسی طرح حاکمانہ انداز میں پوچھا۔ اس نے جواب دینے کی بجائے میرے چہرے پر دیکھا تو اس کے چہرے پر حیرت اور الجھن کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں یہاں موجود ہو سکتا ہوں۔ کچھ دیر کی کشمکش کے بعد اس نے یوں سر جھٹکا جیسے خود ہی اپنے خیال کی نفی کر رہا ہو۔ بھلا مجھ جیسا ناکارہ اور کمتر آدمی اتنی بڑی جگہ پر کیسے پہنچ سکتا ہے؟ جناب، آپ کے پاس میرے سارے کاغذات موجود ہیں۔ اس سے پہلے میں ایک معروف ادارے کا مینیجر تھا۔ میں نے گزشتہ 15 سالوں میں مختلف نامور اداروں میں سروس کی ہے اور ہر جگہ اپنے مالکان کے معیار پر پورا اترا ہوں۔ ناصر نے اس بار بااعتماد انداز سے بات کرتے ہوئے کہا، اگر اتنا اچھا تجربہ اور قابلیت ہے تو ریکارڈ کیپر کی ملازمت کے لیے کیوں آئے ہو؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا تو اس کے چہرے پر پھر پریشانی اور مایوسی کے تاثرات پیدا ہو گئے۔ سب قسمت کا کھیل ہے سر۔ کچھ روز پہلے کمپنی نے مجھے غبن کے جھوٹے الزام میں پھنسا کر تمام اساسات ضبط کر لیے ہیں اور میری الزام کی اتنی تشہیر کر دی کہ میرے دوست احباب اور کاروباری جاننے والے مجھ سے کترانے لگے، لیکن میں پھر بھی پر امید تھا کہ اپنی قابلیت کے بلبوتے پر کہیں نہ کہیں مجھے اچھی نوکری مل جائے گی۔
مگر میری بیوی شدید تکلیف کے باعث ہسپتال میں داخل ہو گئی، جہاں ڈاکٹروں نے بتایا کہ اسے برین ٹیومر ہے اور فوری آپریشن کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنی بچی کچھ جمع پونجی اس کے آپریشن اور علاج معالجے پر خرچ کر دی۔ اب میں بالکل کلاش ہوں، ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہ رہا ہوں اور بیوی بچوں کے لیے روز کا خرچہ بھی مشکل ہے، اس لیے فوری طور پر کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے بجھے لہجے میں بتایا تو میرے دل میں خوشی کے لڈو پھوٹنے لگے۔ کام توقع سے کہیں زیادہ جلدی ہوا تھا۔ آج میرا دشمن میرے ہی سامنے بیٹھا تھا۔ یعنی تم اچھی نوکری ملتے ہی یہاں سے رفو چکر ہو جاؤ گے؟ کیوں؟ میں نے درشت لہجے میں اس سے پوچھا تھا۔ آپ کا یہ سوچنا وجہ ہے سر، اسی وجہ سے کوئی مجھے نوکری پر رکھ نہیں پا رہا، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو مایوس نہیں کروں گا، تمام عمر آپ کا غلام بن کر رہوں گا، آپ جیسا کہیں گے ویسے ہی کروں گا۔ دل ہی دل میں اس کا غلامانہ انداز دیکھ کر میں خوش ہو رہا تھا۔ اچھا بس میں تمہیں نوکری پر رکھ رہا ہوں، لیکن اپنی مجبوریوں کا کوئی رونا مت رونا اور کوئی رعایت حاصل کرنے کی کوشش مت کرنا۔ یہاں کام کرنے والوں کی قدر ہوتی ہے، کام چوروں کی نہیں، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ شکریہ ادا کرتا میرے کمرے سے نکل گیا۔ اس کی بے بسی دیکھ کر میرے انگ انگ میں سکون آ گیا تھا۔ شام کو میٹنگ سے فارغ ہوا تو انٹرکام کی گھنٹی بجی۔ کیا بات ہے؟ میں نے ریسیور اٹھا کر خشک لہجے میں کہا۔ سر وہ ریکارڈ کیپر ناصر آپ سے ملنا چاہتا ہے، کیا میں نے اسے بلایا ہے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ نہیں سر، کہتا ہے کہ کوئی ذاتی کام ہے آپ سے، سیکرٹری نے کہا۔ میں اس کے باپ کا رشتہ دار نہیں ہوں جو وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے، اسے کہو کہ دفع ہو جائے، میں ابھی مصروف ہوں، میں نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد آفس کا دروازہ کھلا اور ناصر کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس وقت چہرے سے کافی پریشان نظر آ رہا تھا۔ میں نے اندر آتا دیکھ کر بولا، واٹ نان سینس، تم بلا اجازت کیسے اندر آ گئے؟ دانت پیستے ہوئے کہا میں نے۔ سوری باس، مجھے معاف کیجیے گا، لیکن مجھے صرف 2 منٹ بات کرنی ہے، میں اس وقت بڑی مشکل میں ہوں۔ وہ تیر کی طرح لپک کر میری میز کی طرف آ گیا۔ تم دیکھ نہیں رہے میں اس وقت ایک ضروری میٹنگ میں مصروف ہوں، میں نے خشک لہجے میں کہا تو اس کی نظر بے اختیار میز پر رکھے شراب کے لوازمات کی طرف اٹھ گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات نمودار ہوئے، پھر دوبارہ اس نے خود کو قابو کر لیا۔ سر میری 12 سالہ بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ICU میں داخل ہے، اس کے علاج کے لیے کچھ رقم درکار ہے، خدا را آپ میری مدد کر دیں۔ مجھے اس کی بات سن کر کوئی خاص دھچکا نہیں لگا، کیونکہ میں نے اماوس کی مورتی کے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اس کے گھر پر مزید قیامت ٹوٹنی چاہیے۔ بہت دنوں سے وہ بنا کسی خاص تکلیف کی زندگی گزار رہا تھا۔ میں نے تو تم سے پہلے ہی کہا تھا، اپنی ذمہ داریوں کا رونا مت رونا اور نہ ہی کوئی رعایت حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ ویسے بھی تمہیں نوکری پر رکھ کر پچھتا رہا ہوں میں، اب دفع ہو جاؤ ورنہ اسی وقت کام سے نکال دوں گا، میں نے حقارت آمیز لہجے میں کہا۔ اس کا چہرہ غصے اور بے بسی سے سرخ ہو گیا۔ بس کرو احسان، بہت ہو گیا، میں نے تمہیں پہلے روز ہی پہچان لیا تھا، تمہیں خدا نے اونچا رتبہ دے دیا ہے تو اس کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ میں نے تمہارے ساتھ سخت سلوک کیا مانتا ہوں، وہ تمہاری خراب کارکردگی کی وجہ سے تھا، مگر تم مجھ سے کئی گنا انتقام لے چکے ہو۔ آج تک میں نے تم سے کوئی شکوہ نہیں کیا، لیکن آج میری اولاد کی زندگی کا سوال ہے، عمر بھر تمہاری غلامی کروں گا، ہر بات سہوں گا، بس اس وقت میری مدد کرو۔ وہ غصے سے بولتا ہوا دوبارہ منت سماجت پر اتر آیا۔ سالے حرام زادے، تیری یہ اوقات کہ تو مجھ سے اس طرح بات کرے؟ میں نے تیش کے عالم میں نے غصے میں شراب سے بھرا گلاس اس کے منہ پر دے مارا۔ یقیناً شراب سے اس کی آنکھوں میں شدید جلن ہو رہی ہوگی۔ اسی وقت میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے چہرے پر الٹے ہاتھ کا زوردار تھپڑ رسید کیا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور نیچے گر گیا۔ میں اس کی پسلیوں پر لاتیں رسید کرنا شروع کر دیں۔ کتے کے بچے، نالی کے کیڑے، تو اسی قابل ہے کہ تجھے اتنی ہی عزت دی جائے، میں نے تجھے نوکری دی، آسرا دیا، تو میرے ہی سر چڑھ رہا ہے؟ میں غصے میں بولتا رہا اور اس کی پسلیوں پر، چہرے پر، سر پر لاتیں مارتا رہا۔ اس سے پہلے تو بچنے کی کوشش کی، مگر پھر بچنے کی ہمت بھی نہ رہی۔ جب مارتے مارتے میں تھک گیا تو میز کے نیچے لگی گھنٹی کا بٹن دبایا۔ دوسرے ہی لمحے چپراسی نمودار ہو گیا۔ سیکیورٹی کو بلاؤ، ندیم، سیکیورٹی کو بلاؤ اور اسے سڑک پر پھینک دو، ساتھی سے بتا دو کہ آئندہ میرے دفتر کے آس پاس نظر نہ آئے، میں نے تیش کے عالم میں کہا۔ کچھ ہی دیر میں سیکیورٹی کے آدمی اندر آئے اور ناصر کو زخمی حالت میں گھسیٹتے ہوئے دفتر سے باہر لے گئے۔ میں اپنی کرسی پر بیٹھ کر گہرے سانس لینے لگا۔ میرے دوست جو بیٹھے تھے وہ تماشا دیکھ رہے تھے۔
میں اس کی ٹھکائی کر کے خاصا مطمئن تھا۔ شراب کے نشے میں دھت میں ڈرائیونگ کرتا ہوا نہ جانے کہاں نکل آیا۔ کافی دور چلنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ کسی غلط راستے پر نکل آیا ہوں۔ سڑک کی دونوں طرف گھنی جھاڑیاں تھیں اور راستے میں جا بجا گھڑے موجود تھے۔ میں نے اپنے نشے سے بوجھل آنکھوں کو ملا اور راستے کو غور سے دیکھا۔ وہ سڑک دور تک جا رہی تھی۔ لعنت ہے، میں یہ کہاں نکل آیا؟ میں نے بڑبڑاتے ہوئے خود سے کہا اور پھر اپنی گاڑی کی رفتار کم کر دی، مگر اچانک گاڑی کی رفتار خود ہی تیز ہو گئی اور میری گاڑی توازن برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے الٹ گئی۔ الٹنے کے بعد گاڑی سڑک پر کھسکتی ہوئی دور تک گئی اور پھر جھاڑیوں میں جا کر رک گئی۔ مجھے نہ جانے کہاں کہاں چوٹیں آئی تھیں، لیکن میں بھی ہوش میں تھا۔ گاڑی رکنے کے بعد میں نے خود کو گھسیٹ کر گاڑی سے باہر نکالنے کی کوشش کی، لیکن یہ دیکھ کر میرے ہوش و حواس اڑ گئے کہ میرا نچلا دھڑ گاڑی میں پھنس چکا تھا۔ اسی اثنا میں کوئی چیز سر سے رینگتی ہوئی میرے گالوں اور پھر گردن پر آ گئی۔ میں نے بوکھ ہلا کر سر پر ہاتھ پھیرا تو میرا خون میرے چہرے پر لگ چکا تھا۔ میں نے خود کو گاڑی سے نکالنے کی کوشش کی، مگر میرا سر گھومنے لگا۔ اس طرح پھنسی ہوئی حالت میں بے ہوش ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ قدرت کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ شاید میرے غرور و تکبر اور گمراہی پہ لاٹھی حرکت میں آ گئی تھی۔ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو میں ہسپتال میں موجود تھا۔ میں نے آنکھیں دوبارہ بند کر کے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے وقفے سے دماغ میں درد کی لہریں کم ہو گئی تھیں۔ طبیعت بہتر ہوئی تو میں نے گہری سانس لے کر آنکھیں کھول دیں۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ سفید وردی میں ملبوس ایک وارڈ بوائے اندر داخل ہوا۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر وہ بے اختیار چونک پڑا۔ مریض کو ہوش آ گیا ہے، یہ کہہ کر وہ الٹے قدموں واپس مڑ گیا۔ واپس آیا تو اس کے ہمراہ ایک موٹی توند والا گنجا آدمی تھا جس کے گلے میں اسٹیتھوسکوپ لٹک رہا تھا۔ اب کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ سر میں درد ہو رہا ہے، لیکن میں یہاں کیسے پہنچا؟ آپ کو تقریباً 10 روز پہلے کچھ لوگ یہاں چھوڑ گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ سڑک کے کنارے زخمی حالت میں ملے ہیں۔ آپ کی ٹانگیں بری طرح کچلی ہوئی تھیں اور سر پہ شدید چوٹیں آئی تھیں۔ ٹانگ کا علاج تو ہم نے کر دیا، مگر سر کی طرف سے تشویش تھی کہ کہیں آپ کی یادداشت متاثر نہ ہو۔ کیا آپ یاد کر سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ہاں، میری گاڑی موڑتے وقت الٹ گئی تھی، میں نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ، آپ اپنا نام بتا سکتے ہیں؟ اس نے دوسرا سوال کیا۔ ہاں، میرا نام احسان ہے، میں نے جواب دیا۔ خوب، یعنی کہ آپ کی یادداشت زیادہ متاثر نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب، وہ میرے کپڑے، میری چیزیں، میرے بٹوے میں میرا کارڈ ہوگا، میرے موبائل نمبر بھی، میرے گھر کا نمبر بھی اسی پر لکھا ہے۔ میں نے چونک کر پوچھا تو ڈاکٹر مسکرا دیا۔ بھلا حادثے کے بعد ایسی چیزیں کہاں ملتی ہیں؟ آپ کو کچھ چیتڑوں میں ملبوس یہاں لایا گیا تھا، آپ کے پاس سے کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی۔ ہم نے اگلے روز قریبی پولیس چوکی کو اطلاع دے دی تھی۔ انہوں نے جائے حادثہ کا معائنہ کیا، لیکن انہیں بھی کچھ نہیں ملا۔ اس نے افسوس سے بتایا تھا، میری گاڑی کی نمبر پلیٹ، اس سے کچھ پتہ چل جائے شاید۔ میں نے ایک مہم سی امید کے تحت پوچھا۔ ہاں، شاید ایسا ممکن تھا، لیکن گاڑی پر نہ ہی نمبر پلیٹ تھی اور نہ ہی کوئی کاغذات وغیرہ۔ اس علاقے میں چور ڈاکو وغیرہ کی اکثریت ہے۔ لاوارث گاڑی دیکھ کر نمبر پلیٹ اتار کر لے گئے ہوں گے یا پھر کسی واردات وغیرہ میں استعمال کر سکیں گے۔ اس معاملے میں آپ کی قسمت اچھی نہیں رہی، اس نے کہا تو قسمت کا سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ وہ میری جیب میں ایک مورتی تھی، وہ کہاں ہے؟ ارے بھائی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اب مجھے کوئی فکر نہیں۔ ڈاکٹر، وہ مورتی کہاں ہے؟ میں نے جوش بھرے لہجے میں پوچھا تھا۔ کون سی مورتی؟ میں نے آپ کو بتایا تو ہے کہ ہمیں آپ کے پاس سے کچھ نہیں ملا۔ اور وہ مورتی، آپ نے تو اپنا نام احسان بتایا ہے، کیا آپ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ ڈاکٹر نے الجھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں، دراصل کسی نے توفتاً دی تھی۔ میں نے گڑبڑا کر بات بدلنے کی کوشش کی۔ مجھے فوراً جانا ہوگا، مورتی نہ ملی تو کیا ہوگا؟ میں تو برباد ہو جاؤں گا۔ پلیز ڈاکٹر، مجھے اسی وقت فارغ کر دیں، میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ کے جانے میں تو کوئی مضاحکہ نہیں، میں آپ کے کاغذات ابھی تیار کر دیتا ہوں۔ آپ ضرور جائیں، مگر آپ کو کوئی تو اتا پتہ ہی نہیں ہے، آپ کہاں بھٹکتے پھریں گے؟ اس نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ وہ سب کچھ ہو جائے گا، بس مجھے جانے دیں اور صرف جائے حادثہ تک میری رہنمائی کریں، بڑی مہربانی ہوگی۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ ویسے بھی یہ سرکاری ہسپتال ہے، ہم لوگوں کو عموماً جگہ کی کمی کی پریشانی رہتی ہے، اسی لیے ہم بنا ضرورت کسی کو یہاں نہیں رکھ سکتے۔ اس نے کندھے اچکا کر کہا اور واپس مڑ گیا۔
کچھ دیر بعد مجھے ہسپتال سے فارغ کر دیا۔ میں نے ہسپتال سے باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھا۔ یہ کوئی نواحی علاقہ تھا، کچی سڑکیں، چھوٹے چھوٹے مکان اور پیدل آتے جاتے لوگ۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر آگے بڑھ گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے جائے حادثہ کا وقوع اچھی طرح سمجھا دیا تھا، پھر بھی مجھے یہاں پہنچنے تک دقت ہوئی۔ کسی نہ کسی طرح لوگوں سے پوچھتا ہوا اس بڑی سڑک تک پہنچ گیا جو شہر کو جاتی تھی۔ یہ بڑی سی سڑک تھی جو یک طرفہ اور ٹوٹی ہوئی سی تھی، لیکن علاقے کی باقیہ سڑکوں سے بہرحال غنیمت تھی، شاید ہی اسے بڑی سڑک کہا جاتا ہوگا۔ بہرحال مجھے اس سڑک پر تقریباً 3 میل آگے جانا تھا۔ آہستہ آہستہ میں سڑک کے کنارے چلنے لگا۔ وہ کہ میری جسمانی حالت اس وقت اچھی نہیں تھی، مگر میرے دماغ میں بھونچال آیا ہوا تھا۔ اماوس کی مورتی اگر مجھے نہ ملتی تو ایک بار پھر اپنی زندگی کے اسی موڑ پر آ کھڑا ہوتا جہاں محرومی اور بربادی میرا مقدر ہوتی۔ زندگی کا یہ دوسرا کامیاب رخ دیکھنے کے بعد پلٹ جانا مجھے بالکل گوارا نہیں تھا، سو میں جسمانی حالت کی پرواہ کیے بغیر آہستہ آہستہ چلتا رہا۔ مجھے ہلکی سی امید تھی کہ مورتی گاڑی کے آس پاس کہیں گری ہوگی، شاید اب تک وہیں پڑی ہو۔ اس میں کوئی ہیرے موتی تو نہیں جڑے تھے کہ کوئی اٹھا کر لے جاتا، اس کی اہمیت صرف میں جانتا تھا۔ کئی گھنٹوں کی تھکا دینے والی مسافت کے بعد مجھے اپنی تباہ حال گاڑی جھاڑیوں سے نظر آ گئی۔ گاڑی کو دیکھتے ہی میرے جسم میں گویا جان آ گئی۔ میں حتی الامکان تیزی سے چلتا ہوا گاڑی کے قریب پہنچا۔ گاڑی تو اب گاڑی نہیں رہی، گاڑی کی سیٹیں اکھاڑ لی گئی تھیں، پہیے بھی غائب تھے اور کار ٹیپر اور سپیکر وغیرہ بھی نہیں نظر آ رہے تھے۔ گاڑی کیا تھی؟ بس بنیادی ڈھانچہ تھا، لیکن اس وقت مجھے گاڑی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے گاڑی کے اندر اور آس پاس مورتی ڈھونڈنا شروع کر دی۔ کئی گھنٹوں کی تگ و دو کے بعد بھی مجھے مورتی کہیں نہیں ملی۔ میرا دل بے اختیار بیٹھنے لگا تھا۔ میرے ذہن میں آیا کہ حادثے کے بعد تو گاڑی کافی دور سے لڑکتی ہوئی یہاں آ پہنچی ہے، ہو سکتا ہے کہ گاڑی موڑتے ہوئے مورتی کہیں گر گئی ہو یا پھر لڑکتی ہوئی گاڑی سے۔ اس سوچ کے تحت میں نے دوبارہ سے اس کی تلاش شروع کر دی، مگر یہاں مورتی کو ڈھونڈنا گھاس میں سوئی تلاش کرنے کے برابر تھا۔ مورتی کو تلاش کرنے کے لیے میں پاگل ہو گیا تھا۔ 3 دن اور 3 راتیں یہیں گزار دی تھیں۔ میرے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جسم پر موجود سادہ سی شلوار قمیض بھی ہسپتال والوں کی عنایت تھی۔ میری داڑھی بڑھ گئی اور کپڑے تار تار ہو گئے تھے۔ مورتی کی تلاش کے جنون میں آبادی کی طرف جا نکلا، ہر گلی، ہر سڑک، میدان اور چوراہوں پر گھٹنوں کے بل چلتا رہا۔ میں نے آتے جاتے لوگوں کو روک کر ان کی جیبیں ٹٹولنا شروع کر دیں۔ کئی بار لوگوں کی گالیاں بھی سننا پڑیں، مگر میرے دماغ پر اماوس کی مورتی کا خبت سوار تھا۔ آہستہ آہستہ میں پاگل مشہور ہو گیا۔ علاقے کے بچے پتھر لیے میرے پیچھے بھاگتے اور پاگل پاگل شور مچاتے۔ میں اب لوٹ کر اپنے گھر بھی نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ مجھے اپنے گھر کا پتہ یاد نہیں تھا۔ اماوس کی مورتی مل کے نہیں دے رہی تھی اور وہی میری مدد کر سکتی تھی۔ اب میں مایوسی کے اندھیروں میں ڈوب چکا تھا۔ ایک روز میں کسی گلی سے گزر رہا تھا کہ ایک عورت نے مجھے آواز دے کر ایک روٹی اور کچھ سالن تھما دیا۔ میں اب خیرات کا عادی ہو چکا تھا۔ خاموشی سے روٹی لے کر وہیں گلی کی دیوار کے پاس بیٹھ گیا۔ ابھی میں روٹی کھا ہی رہا تھا کہ 2 آدمی آئے اور اس دروازے پر دستک دی جہاں میں بیٹھا ہوا تھا۔ ارے عاقل بھائی، میں تو بتانا بھول ہی گیا، آج نماز عشاء کے بعد بابا جی کا درس ہے۔ پچھلی بار کی طرح اس بار بھی وہ مسجد کے صحن میں درس دیں گے۔ ساری خلقت ان سے دعا کروانے آئے گی۔ پچھلی بار جب وہ آئے تھے تو تم کام کے سلسلے میں شہر گئے ہوئے تھے، اس بار چلو گے نا؟ وہ آدمی دوسرے آدمی سے کہہ رہا تھا۔ کیوں نہیں، یہ انہی کی دعاؤں کا تو اثر ہے کہ 1 سال بعد مجھے میرا کھویا ہوا بیٹا مل گیا۔ انہوں نے جو وظائف بتائے تھے اس کی بدولت 7ویں روز ہی وہ خود گھر پہنچ گیا۔ کھوئے ہوئے بیٹے کے ملنے کے بارے میں سن کر میرے اندر ہلکی سی امید جاگی تھی۔ رات کو میں مسجد پہنچ گیا، لیکن مجھ میں اندر جانے کی ہمت نہ ہو سکی، اس لیے باہر دروازے کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ نماز کے بعد سارے نمازی صحن میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ کچھ دیر تک مجمع میں بھنبھناہٹ ہوتی رہی، پھر بابا جی کا درس شروع ہو گیا۔ میں نے دروازے کی اور سے جھانک کر اندر دیکھا تو صحن میں میز پر ایک نورانی صورت بزرگ بیٹھے تھے، سفید لباس پر سیاہ عمامہ اور سفید براق داڑھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت شخصیت کے مالک تھے۔ درس ختم ہونے کے بعد دعا شروع ہوئی تو سب لوگوں نے اپنے اپنے لیے دعا کروائی۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں جا کر اپنا مسئلہ بیان کروں۔ سوچا کہ جب سب لوگ چلے جائیں گے تو میں اکیلے میں جا کر ان بزرگ سے اپنے لیے مدد مانگوں گا۔ ابھی کچھ لوگ دعا کروا کر پلٹے ہی تھے کہ اچانک بابا نے میری طرف نظریں اٹھا کر دیکھا، جہاں میں اوٹ میں دبکا کھڑا تھا۔ بھائی اس کو بھی اندر آ لینے دو، بہت بھٹکنے کے بعد آیا ہے، انہوں نے اونچی آواز میں کہا تو سب لوگ بے اختیار چونک پڑے۔
آ جاؤ احسان میاں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ انہوں نے پھر اونچی آواز میں میرا نام پکارا تو میں حیران رہ گیا۔ کیا بات ہے احسان میاں، تم دنیا کی کسی ایسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہو جس میں یہ سب لوگ گرفتار ہیں، پھر تمہارا حال ان لوگوں سے ابتر کیوں ہے؟ انہوں نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا تو میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ میں جانتا ہوں تم نے اپنی زندگی کیوں برباد کر رکھی ہے۔ ایک اللہ کا بندہ بننے کی بجائے تم ایک مورتی کے غلام بن گئے، یہ تو شرک ہے۔ اگر تمہیں کسی چیز کی محرومی کا شکوہ تھا تو اللہ سے کہتے، تم نے ایک جن سے مدد کیوں طلب کی؟ شاید تم جانتے نہیں کہ وہ نہایت ہی سرکش جن تھا جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو بہکاتا پھرتا ہے۔ افسوس ہے کہ تم اللہ سے مانگنے کی بجائے ایک بت سے مانگنے چلے تھے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ دنیا محض ایک دھوکہ ہے؟ میرے بچے، یہ دنیا ایسی ہی دل فریب ہے۔ بعض اوقات زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں کہ انسان اپنا فائدہ ہی دیکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اس فائدے میں کتنا بڑا نقصان چھپا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ شرمساری کے آنسو تھے، توبہ کے آنسو تھے۔ جی چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں غرق ہو جاؤں۔ بزرگ کا کہا ہوا ایک ایک لفظ درست تھا۔ میں اس سے کہیں زیادہ بڑی سزا کا مستحق تھا۔ تمہیں اس مورتی کی تلاش تھی نا؟ یہ رہی وہ مورتی۔ بابا جی نے اپنے قریب رکھی ہوئی پوٹلی میں ہاتھ ڈالا اور اماوس کی مورتی نکال کر میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے چونک کر اس مورتی کو دیکھا۔ بلا شبہ یہ وہی مورتی تھی، مگر اب اس سے میرا دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ مجھے نہیں چاہیے یہ مورتی، میں اپنی پرانی غربت کی زندگی میں ہی خوش تھا۔ اس مورتی نے مجھے برائی کی دلدل میں غرق کر دیا، اب نہیں چاہیے مجھے یہ مورتی۔ میں نے روتے ہوئے کہا تو بابا جی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تیرنے لگی۔ پھر اللہ کا نام لے کر یہ پتھر اٹھاؤ اور مورتی کو پاش پاش کر دو، انہوں نے کہا تو میں نے تیزی سے پاس پڑا پتھر اٹھایا، اللہ اکبر کہہ کر مورتی پر دے مارا۔ مورتی ایک زوردار آواز کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ مورتی تو اب نہیں رہی، اب تم کیا کرو گے؟ میری باقی بچی زندگی اپنے گناہوں کی توبہ کے لیے کم ہے، آپ مجھے اپنی غلامی میں لے لیں، بس اب میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں نے رندھے ہوئے لہجے میں کہا تو انہوں نے مجھے گلے لگا لیا۔ میں نے خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ آہستہ آہستہ ان کی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، پھر ان کی آواز آنا بند ہو گئی۔ میں کافی دیر یوں ہی کھڑا رہا، پھر میں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں، مگر وہ بزرگ وہاں پر موجود نہیں تھے اور میں وہاں کھڑا تھا جہاں پل پر میں پہلی بار خودکشی کرنے آیا تھا۔ میں نے آنکھیں مل کر دیکھا، یہ کوئی خواب تو نہیں، یا پھر وہ سب کچھ خواب تھا جو اب تک دیکھتا رہا۔ شدید الجھن کے عالم میں کھڑا سوچ رہا تھا۔ ایک آواز نے مجھے چونکا دیا، گھاٹے کا سودا کر رہا ہے تو؟ میں نے آواز کی سمت دیکھا، وہی غلیظ حلیے والا فقیر فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا تھا جس نے مجھے اماوس کی مورتی دی تھی۔ اگر زندگی اتنی بیکار ہے تو مجھے بیچ دے، یہ وہی الفاظ تھے جو اس کے منہ سے میں پہلے بھی سن چکا تھا۔ تم سے کہا تھا نا میری زندگی بیکار ہے، میں نے مسکرا کر کہا اور واپس پلٹ کر اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ اب میری چال میں ایک اعتماد اور یقین موجود تھا۔ اس واقعے کو اب 10 سال گزر چکے تھے۔ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میں مطمئن اور آسودہ زندگی گزار رہا ہوں۔ ہر نماز کے بعد اپنے گناہوں کی معافی ضرور مانگتا ہوں۔ اس بات کا مجھے یقین ہے کہ اس روز میں نے پل پر کھڑے ہو کر کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، کیونکہ بابا جی کی دی ہوئی سبز رنگ کی تسبیح اب بھی میرے پاس موجود ہے۔ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں دولت کے لالچ میں بھٹکنے سے بچ گیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔